अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगले इलेक्शन का नहीं, कौम के मुस्तकबिल का सोचा है। देखिए मरियम, ये बुनियादी तौर पे लीडरशिप के देखने और सोचने का अंदाज यही होना चाहिए। ये एक जेन्युइन लीडर का बयान है कि वो लोग उतने ही लिमिटेड होते हैं जितना लिमिटेड सोचते हैं। जिसका सारा फोकस अगले इलेक्शन पे हो, उसके लिए फिर मुस्तकबिल जो है ना वो उसके फोकस में नहीं रहता, आउट ऑफ फोकस हो जाता है। वो लीडरशिप का तो तकादा ये है कि आने वाली जितना बड़ा लीडर होगा उतनी ही नस्लों के पार देख रहा होगा। हमारे यहाँ चूँकि ये नहीं हुआ, इसलिए आज मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। इट्स एन एक्सीलेंट स्टेटमेंट, लेकिन अल्लाह करे साबित भी इसी तरह करें ना। कहने को क्या है, मैं भी कह देता हूँ। ठीक है हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब से मुतालिक एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि नैब 23 साल से काम कर रहा है लेकिन करप्शन पर काबू नहीं पा सका। इमरान खान साहब कमाल के आदमी हैं, खुश नीयत आदमी हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा ना गहराई में जाके देखना चाहिए। नैब अब तक 714 अरब से ज़्यादा पैसा रिकवर कर चुका है। और ये इनको समझ नहीं आ रही कि जैसे ये करप्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसे इनकी 10 नस्लें भी करप्शन ख़त्म नहीं कर सकती। आपको 50 बार भी इक़्तिदार मिले, आप करप्शन ख़त्म नहीं कर सकेंगे जब तक आप इक़्तिसादी इंसाफ लोगों को नहीं देते। अदालती, नाम आपका तहरीक इंसाफ है जी, ना इक़्तिसादी इंसाफ है मुल्क में, ना अदालती इंसाफ मैसर है। तो रिसेंटली आई थी अभी UNDP की रिपोर्ट कि इस मुल्क के कितने फीसद हकीर सी अक़लियत मुल्क के 50% वसाइल से ज़्यादा पर काबिज़ हैं। ठीक है, हुजूर का फरमान है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बेशुमार लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। ये इस मुल्क में गरीब तरीन और अमीर तरीन के दरमियान जो खलीज बढ़ती जा रही है। आज ही शहबाज शरीफ साहब का बयान देख रहा था कि मिडिल क्लास तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। अच्छा, दूसरी तरफ आप आदमियों को इंसान बनाने, इंसान साजी में बात आप करते हो रियासत मदीना की। मैं 20 बार ये कह चुका हूँ कि रियासत मदीना की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान पैदा करना। बनी नौ इंसान की तारीख में एक बंदा भी मरियम ऐसा नहीं है जिसने 2 बड़े आदमी पैदा किए हों। हुजूर ने इंतहाई तकरीबन 2 अशरों के दरमियान इतने खूबसूरत लोग, सहाबा जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप किरदार साजी नहीं करते, उम्दा तालीम नहीं देते, उम्दा तरबियत नहीं देते लोगों को। मुझे एक बात बताओ, एक बंदे की औलाद, बच्चे भूखे मर रहे हों, स्कूल की फीस ना हो या बाहर धक्के खा रहे हों, अच्छा इदारे आपके बर्बाद हैं, ये इन हालात में एक्सपेक्ट करना दयानतदारी ऐसे ही है। अच्छा, सैलरीज आपकी गवर्नमेंट की आप उठा के देखो, इलॉजिकल है। तदादात का ये मकरूह तरीन गढ़ है ये सारा निज़ाम जो है। ये कैसे मुमकिन है कि आप मेरी गर्दन भी दबाओ और फिर कहो कि आंखें क्यों निकाल रहे हो? ओ भाई, ये नहीं होना। पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं है आपकी, एजुकेशन आपकी घटिया है ही नहीं है, इदारे नहीं है, कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, बेरोजगारी बेकारी अपने इंतहा पे है। वो कहते हैं ना, वो क्या होता है, क्या डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड, या कोई इस तरह का एक मुहावरा है अंग्रेजी का। तो और एक बात याद रखना, एक बाप है वो पेट काट के बच्चों को पढ़ाता है, वो एक बेटा MBA है, दूसरा बेटा पता नहीं मास्टर्स फलाह में करके वो फारिग फिर रहे हैं। जिन नंबरों में उन बच्चों को एसेट्स में तब्दील होना चाहिए वो ज्यादा बड़ी लायबिलिटी बन जाते हैं जी। एक इस तरह के गैर मुनसिफाना माशरा में आप सिर्फ नैब के जोर पे, भाई नैब को जादूगर है, जो वो कर सकते हैं बेचारे कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ी शैलो अप्रोच है, इसमें डेप्थ नाम की कोई चीज नहीं है, इस तरह नहीं खत्म होता करप्शन वगैरह। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए मेरे मुताबिक। हसन साहब, सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा कमजोर है, जबकि इमरान खान कहते हैं कि OIC को स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, दोनों बातें मज़ाक़ खेज हैं।
ہمارے مولوی صاحب کس کو بتا رہے ہیں مسلم امہ کمزور ہے؟ کوئی نئی بات ہے؟ آج سے کمزور ہے یہ پھر وہی بات ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی احتجاج ہو رہے ہیں, ٹائر جل رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں. کشمیر کا حال بد سے بدتر, اسی طرح فلسطینیوں کا ہے. یہ جو اقبال نے کہا تھا نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ضعیفی بہت بھیانک چیز ہے, اس کی قیمت ہے, چکانی پڑتی ہے. کہتے کہ جی مومن ایک جسم کی مانند ہے, ایک عضو کو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا. تو آپ پورے اسلام کا, عالم اسلام کا آپ حال دیکھ لو. ان کے درمیان جو دوڑ لگی ہے, رائبلریز ہیں, علم کی بالکل نام و نشان ہی مٹا دیا ہے انہوں نے. ہم نے تو علم کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو دینی اور دنیاوی علوم میں تقسیم کر دیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ غیر دینی علم ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہے اس کائنات میں نہیں, ان ساری کائناتوں میں, وہ خالق و مالک اس کی تخلیق ہے. اس سے باہر تو نہیں آپ کسی چیز پہ کچھ کوئی کام کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے, یا اس میں دنیاوی کہاں سے آ گیا. کشش ثقل اگر ایک سائنسدان ڈھونڈتا ہے تو اس کو بناتا نہیں ہے, ڈسکور کرتا ہے. انسان نے کیا توپ چلائی ہے, ایٹم میں انرجی, وہ طاقت یا جو بھی آپ کہہ لو, وہ انسان نے تو انجیکٹ نہیں کی, اس نے ڈھونڈا کہ ایٹم کو توڑ دو گے تو کیسی قیامت آئے گی. اور ہم نے تو علم کو پتہ نہیں, علم کو بھی خانوں میں بانٹ دیا. خود تو ہم بٹے ہی تھے فرقوں میں, علم کو بھی خانوں میں بانٹ دیا. تو اب ان حالات میں آپ سوائے اس کے کہ ماتم کریں, روئیں پیٹیں, چیخیں چلائیں, پروٹیسٹ کریں, اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ ویسٹ میں ہم سے بہتر ہو رہا ہے. جی ایسا ہی ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب, فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی یہ بڑی افسوسناک بلکہ شرمناک سی صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے مینٹالٹی وہی ہے جو ڈے ون سے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں یہی ذہنیت دیکھ رہا ہوں. اور یہ کس طرح کا ذہن ہے, کس طرح کا ظرف ہے, کس طرح کا ضمیر ہے کہ اچھا کل بندہ پوچھے, ہو بھائی اب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, بغیر اقتدار میں آئے, انہیں یاد رہنا چاہیے یہ نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اقتدار میں رہنے کے بعد اپوزیشن کا جو ہے نا, آپ کو ممکن ہے یہ محسوس ہو کہ آپ تو ایک اے ایس آئی کی مار نہیں ہیں. اچھا مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ چلو یار, اچھے اعتبار پہ, اچھی عادات پہ, اچھی زبان پہ, اچھے مینرز پہ تو کے لیے تو قرضہ یا کوئی آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی, کوئی گرانٹ نہیں لینی پڑتی آپ کو, کسی سے اجازت نہیں چاہیے آپ کو, قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. باقی معاملات میں آپ کے ہاتھ بندھے ہیں, آپ اکانومی, آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کے پاس انتظامی گورننس, آپ کے بچوں کے تجربہ نہیں ہے, لیکن آپ اور کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے تو خدا کے بندو لب و لہجے میں, انداز گفتگو میں کوئی تبدیلی لے آؤ. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے ہوتا ہے, اور سینسیبل لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان کے آگے جو دانتوں کی قطار ہے یہ زندان ہے. سوچ سمجھ کے بات کرو. یہ لوگ پریکٹیکلی, میں سچی بات بتاؤں, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ریپلیکا ہے. ان لوگوں کو اگر رویے دیکھو آپ, پرفارمنس بھی ان کی ویسی ہے, سوائے اس کے کہ ٹاپ پہ اس طرح کے سکینڈلز نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں ٹاپ ملوث نہیں ہیں. باقی ان کے رویے تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے نون لیگیوں. وہ بھی بھانڈوں کی طرح جھکتے مارتے ہیں, فکرے کستے ہیں, فضول گفتگو کرتے ہیں, اسی طرح کی بات. اب یہ کوئی بات ہے, ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او اس کام کے لیے ہوتا ہے, فضول بات کی ہے, سنپ کرنا چاہیے ایسے آدمی. صحیح بات ہے. صاحب نے اسکینڈل کی بات کی تو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ آج کل بڑا ہائی لائٹ ہے, اور اس کو پی ٹی آئی حکومت کا میگا کرپشن اسکینڈل قرار دیا جا رہا ہے. نہیں, یہ زیادتی ہے, فضول بات ہے. چونکہ اگر یہ حکومت کے دور میں یہ ہوا ہے, اگر کچھ ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا, میں نے کالم 2-4 پڑھے ہیں لوگوں کے ضرور, مجھے ان چیزوں سے دلچسپی بھی کوئی نہیں ہوتی. بہرحال اگر یہ اس حکومت کے دور میں یہ واردات ہوئی ہے تو بھائی پکڑی بھی تو انہی کے دور میں گئی ہے. اس بات کو نہیں آپ اپریشیٹ کر رہے, یہ غلط ہے. کرپشن کرنے کا چونکہ رسک بڑھ گیا ہے اس ملک میں, وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے تو بات ٹھیک ہے, ایگری. کرپشن بڑھنے کا رسک بڑھ گیا چونکہ انہوں نے کوئی
انتظامات کیے بغیر، ایک انوائرمنٹ کیے بغیر کرپشن دیکھو سوئچ آن سوئچ آف والا کام نہیں ہے جی. یہ مرحلہ وار ہوتا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. ایک ملک جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. بالکل. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا محمود علی قصوری صاحب کے خاندان کے بارے میں. عبداللہ ملک مرحوم ہمارے بہت جید قسم کے صحافی تھے. یہ تو کام شروع ہو گیا تھا پاکستان بنتے ہی. جعلی کلیمز پاکستان کی تاریخ کا بنیادی پتھر ہیں، تو اس کو آپ راتوں رات ختم کرنے والی بات. یہ تو بڑھ کے دیکھو، عبدالعلیم خان ہیں پنجاب کے، انہوں نے جیل کاٹی ہے، وزارت چھوڑی ہے. جہانگیر ترین سائڈ دیکھو سائڈ لائن ہے، ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا، وہ کہتا ہے مجھے ڈال دو ای سی ایل پہ. عمر محمود کیانی، سبطین خان، یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ راتوں رات کوئی اقتصادی انقلاب آ جائے یا راتوں رات کوئی اس طرح احتسابی انقلاب آ جائے. تو بھائی اقتصادیات اور احتساب یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اور ہم چونکہ عجلت پسند لوگ ہیں، صبر نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے یہ غلط ہے. اسکینڈل اب آیا، اس حکومت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اسی حکومت نے پکڑا بھی ہے، اسی حکومت نے اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، 1972 کے جنگ اخبار کی ایک ہیڈ لائن سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہائے، یہ پتہ ہے یہ سارے مسائل اس ملک کی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. جن باتوں کا آج ماتم ہو رہا ہے، آپ یقین کرو، آپ تو بہت کم عمر ہو، میں جب سے ہوش سنبھالا ہے. اچھا، یو کیناٹ ریکال، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھنا. جی. ایوب خان کے خلاف، فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف جب موومنٹ شروع ہوئی تو اس میں چینی ایک انتہائی اہم فیکٹر تھا. ٹھیک ہے، سو نئی بات نہیں ہے اس ملک میں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز ہیں ہی نہیں. بچپن سے لے کے آج تک، ٹین ایج سے لے کے آج تک وہی ہیں جو رنگ روپ بدل کے آ رہے ہیں. جی. 5-4 چیزیں وہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے انٹروڈیوس کرائی تھی. قبضہ گروپ، لفافہ صحافت ٹائپ، یہ وہ لفافہ جرنلزم، یہ ان کی ایجادات ہیں چند ایک. باقی تو کاروبار ڈے 1 سے جاری ہے. میں نے کہا نہیں، ابھی جعلی کلیموں کا قصہ ذرا پڑھ کے دیکھیں عبداللہ ملک صاحب کی کتاب. جی. قصوری فیملی کے بارے میں ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں. لاہور میں محکمہ صحت نے رشوت لے کر ویکسین لگوانے والے 18 ملازمین کو معطل کر دیا ہے. دیکھو آپ اندازہ لگاؤ، یہ بھیانک ترین معاملہ ہے. کس سطح تک، جی، نچلی ترین سطح تک یہ کرپشن جو ہے یہ سرایت کر گئی ہے. اور میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ ایلیٹ اور عوام، اشرافیہ اور عوام، اشراف اور اجلاف دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ ملک کو کس نے زیادہ لوٹنا. جس کی چونچ ہے وہ چھوٹی سی بوٹی اتار رہا ہے، جس کا جبڑا ہے بالکل وہ پرچھے اتار رہا ہے اس اکانومی کے. تو اس لیے یہ بیسیکلی آپ کے جو گزشتہ 1-2 سوال ہیں انہی کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر ویکسین لگانے کے لیے بھی لوگ حرام کھا رہے ہیں اور رشوت لے رہے ہیں تو دیکھ لیں یہ ملک. اچھا، آج کے اخبارات میں ایک عجیب خبر ہے، کوئی چوکیدار میں ہاسپٹل کا، اس نے کسی عورت کا آپریشن کھڑکا دیا اور اس کے بعد اس کو گھر جا کے وہ اس کو مرہم پٹی کر کے اس کے بھی پیسے بٹورتا رہا ہے. اندازہ لگاؤ، میو ہاسپٹل چوکیدار جو ہے وہ سرجری فرما رہا ہے. تو یہ آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، اس لیے بس ٹھیک ہے، چلتے رہو، اللہ ہی خیر کرے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب، نواز شریف کی زمین خریدنے والا ذمہ دار محمد بوٹا اس نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ زمین کسی فراڈی سے نہیں خریدی، حکومت سے خریدی ہے، دیکھوں گا کون واپس لیتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بوٹے کو درخت بنائے، بوٹا گری کے درمیان ہی نہ کپا شپا جائے، یہ درخت بن جائے. اچھا ہے اس کا، لیکن یہ بہت بڑی بات کر دی ہے اس نے کہ میں نے زمین کسی فراڈی سے نہیں خریدی، کیونکہ حکومت کے تو بے شمار تعدادات ایسے ہیں جو بذات خود کسی فراڈ سے کم نہیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس نے کسی انڈیویجول سے تو نہیں خریدی، اور لیکن ہمت کا کام کیا ہے. یہ پہلے بھی جب یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں
جدہ گئے تھے تو اس وقت بھی ماڈل ٹاؤن کا ان کا میرا خیال ہے کوئی بکنے پہ لگا تھا، نیلامی وغیرہ جو ان کے گھر کی، جی، تو تب ان کو گاہک نہیں ملے تھا. بوٹا گم دلیر آدمی ہے، ٹھیک ہے، ورک ہے میرا خیال ہے، ایسا ہی ہے، ورک اچھے تگڑے لوگ ہوتے ہیں. حضرت صاحب ایک خبر کے مطابق سعودی عرب میں ایک شیر نے اپنے ہی مالک کو چیر پھاڑ ڈالا. تو پاکستان میں بھی ایک شیر ہوتا تھا، اور جو پہلے سعودی عربی تھا پھر آیا بیچ میں، پھر وہ آج کل لنڈن ہوتا ہے. یہ 70 سالہ شیر کچھ عرصہ پہلے نظریاتی اور انقلابی وغیرہ ہوا ہے. تو اس شیر نے بھی پاکستان کا جو مالی جسم تھا، اقتصادی جسم تھا، اس کو خاصا چیرا پھاڑا ہے. اور کمال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی پر امید ہے. اور اس شیر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے مالکان کو کھاتا ہے تو ان پر کچھ نہ کچھ لگاتا بھی ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ والا شیر جو ہے وہ ہمارے شیر کے مقابلے میں بیچارہ بہت، اس نے تو ایک آدھ بندے کی چیر پھاڑ کی ہوگی. جی ٹھیک ہے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.